गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। हाउ वाज द वीकेंड, इस सवाल से करते हैं आगाज। हाउ वाज योर वीकेंड? इट वाज रियली गुड। पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड बहुत गहमा गहमी थी, लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। ओवरऑल मतलब बड़ा अच्छा सा एक माहौल रहा। एब्सोल्युटली। लाहौर का क्या मंजर था कज़ाफी स्टेडियम का, और जिस तरह से 7 साल बाद पाकिस्तान ने T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है, तो कांग्रेचुलेशंस ग्रीन शर्ट्स। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, और जिस तरीके से अब हम कह रहे हैं ना वो क्लीन स्वीप और T20 सीरीज अपने नाम कर लेना, जस्ट इमेजिन 111 रन्स के भारी मार्जिन के साथ शिकस्त दी है। और उसमें ज़ाहिर है साइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और बाबर आजम का भी, दोनों के 50 इसने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया। एंड ओवरऑल इट वाज ग्रेट इवेंट। और जिस तरह T20 सीरीज में अब हम कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान फिर से जिस तरह से आगे जा रहा है, तो फॉर श्योर आगे आने वाले बहुत से इवेंट्स में आपकी पेस सेट हो रही होती है, और वो पेस हमें आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नजर भी आएगी। चूंकि रमज़ान से पहले एक ज़रा एक इवेंट का आगाज़ हो जाएगा, और उसके बाद थ्रू आउट हम देखेंगे इवेंट्स चलते रहेंगे। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान के हमारे जो प्लेयर्स हैं किस तरह से अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखते हैं। अता ताहिर साहब भी मौजूद थे जी ग्राउंड में, और बहुत मज़े मज़े के विजुअल्स जो हैं वो आ रहे थे। तो देखिए, जब टीम परफॉर्म करती है सब सपोर्ट कर, एनी हाउ नहीं भी करती तब भी करते क्या करें, और करना पड़ता है। अपनी एवरीडे इज नॉट मंडे, कभी-कभी हो जाता है ना, कभी-कभी चले ठीक है, लेकिन we're so proud of our team। और देखें इसी तरह से लोग एंजॉय करते हैं। हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ जो है ना वो कुछ चीज़ों से बड़ी लिंक्ड होती हैं। और ऐसे में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट के साथ पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उसके दिल धड़कते हैं। तो जब भी कोई इवेंट आने लगता है तो सब बड़े ही खुश होते हैं कि जी कोई इवेंट आ रहा है, क्रिकेट का मैच होने लगा है, ये सीरीज़ वो सीरीज़, ये कप वो कप, बहुत सारी जो प्रिपरेशंस हैं। मेंटली भी मैं अगर बात करूं तो वो भी स्टार्ट हो जाती है, लोग अपना स्केड्यूल अकॉर्डिंगली सेट करना शुरू कर देते हैं। सो उसके बाद जब अचीवमेंट मिलती है, जीत मिलती है, तो जाहिर सी बात है उस खुशी का तो कोई और मतलब नेमुल बदल ही नहीं है। ऐसा है, तो क्या इस खुशी को सेलिब्रेट हम अगले वीकेंड पे करेंगे बसंत की सूरत में? एग्जैक्टली मैं भूल गई थी कि अगले वीकेंड में क्या है, लेकिन आपने चले याद करवा दिया। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक बिल का चर्चा है काफ़ी दिनों से, और हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यही मसला है, जानने की कोशिश नहीं कर रहे। जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही है उसको अपना रंग दे के हर कोई इसको प्रेजेंट कर रहा है। डिस्कशंस हो रही हैं फैमिलीज़ में, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जितनी मिस इन्फॉर्मेशन है ना, इंसान क्या ही इस बारे में बात करें। हम बात करें जी डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 के बारे में, कि किस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से इसके अंदर ख़वातीन और बच्चों के राइट्स को महफूज किया गया है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे भी नॉलेज में नहीं हैं, तो हम चाहेंगे कि हम एक्सपर्ट राय इस पे ज़रूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सिद्रा सदुदई। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा, आपने जो बहुत बात भी की है मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो हम चाहते हैं कि बजाय से कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डिस्कस करें या बहस हो जाए, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 है क्या। अच्छा शोएब, आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल, सबसे पहले तो लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये बिल या कोई भी लेजिस्लेशन अनटिल एंड अनलेस कि वो स्पेसिफिकली ख़वातीन या बच्चों के नाम से नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है, या हमारे पास ख़वातीन के विरासती हकूक़ के नाम से जो भी लेजिस्लेशन मौजूद है, आप किसी भी लेजिस्लेशन को जेंडर लेंस के अंदर फिट नहीं कर सकते। सही। डोमेस्टिक वायलेंस बिल का मतलब है कि या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, इवन वर्क प्लेस हरासमेंट के लॉज हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एक कानून साजी की जिसमें जितना ख़वातीन बेनिफिट हो रही हैं उतना ही मर्द हजरात बेनिफिट हो रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इसको एज स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी की बहू का मसला है तो उसी बिल के अंदर रेमेडीज़ मौजूद है सास के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली अगर किसी हस्बैंड का मसला है तो उसी बिल में रेमेडीज़ मौजूद हैं ससुर के लिए भी। लोगों ने इसके लिए एक बहुत हाइप क्रिएट कर दी है कि औरतों को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया है और
اگر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھورنے پہ، گالم گلوچ کرنے پہ یا تانا زنی کے اوپر جو ہے وہ اسپیسیفک کچھ عرصے کی قید بھی دی گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اگر اس کا نیکسس اسلامک ٹیچنگ سے اٹھا کے دیکھ لیں تو مجھے نہیں، میری نالج میں نہیں ہے کہ کسی نبی نے یا کسی صحابی نے خواتین پہ ہاتھ اٹھایا ہو، ٹھیک ہے، تانا زنی کی ہو، مینٹل وائلنس دیا ہو، مینٹل ٹارچر دیا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. بہت لیٹر سٹیجز پہ آ کے ہمارے پاس اس قسم کی لیجسلیشن ہونا شروع ہوئی ہیں، اور یہ لیجسلیشن بہت پہلے سے ہو جانی چاہیے تھی. سو پھر لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ آپ اسلامی معاشرے میں جو پورا ایک سسٹم ہے اس کو خراب کریں. دیکھیں کوئی بھی لیجسلیشن تب تک آپ کے ملک میں نافذ العمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے پاس نہ ہو جائے. سیکنڈلی کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے پریمبل میں آرٹیکل 2A صاف یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر قانون قرآن اور سنت کے اور شریعت کے عین مطابق جو ہے وہ نافذ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے قوانین کو پڑھا نہیں ہے اور سنی سنائی، وہ لا میں ٹرم یوز ہوتی ہے ہیئر سے، سو سنی سنائی باتوں پہ کہ ہمارا فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہے، ہمارا جو ہے وہ عورتیں تھانوں تک پہنچ رہی ہیں. میرا اس کے اوپر ڈیفینس یہ ہے کہ آپ کا فیملی سسٹم خراب ہوا تبھی عورت یا مرد تھانے تک پہنچے. صحیح بات. اگر آپ کے گھر میں پیس اور ہارمنی تھی تو کسی بھی مرد یا عورت کو، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے خلاف تھانے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا صدرا، یہاں پہ ہم ضرور چاہیں گے کہ تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا کہ ان لاز میں بیسیکلی ہے کیا کیا. اکثر سوشل میڈیا پہ کیونکہ کچھ لوگ اس کو اپنا رنگ بھی دے رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تو تھوڑا سا اس کو اگر الیبوریٹ کیجیے گا تاکہ رائٹس کے بارے میں پتہ چل سکے مرد کا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جینڈر اسپیسیفک یہ نہیں ہے. اچھا سبین، اس کے اندر نا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو آئیڈیا ہے کہ جیسے فزیکل وائلنس ہے تو اس کو ڈٹرمن کرنے کے پیرامیٹرز بھی موجود تھے بائی لا، اور obviously if it's a physical hurt تو وہ نظر آئے گا، آپ کے جسم پہ نشان پڑے گا یا آپ کے جسم پہ کوئی بروز پڑے گا، تو فزیکل ہرٹ کو ڈٹرمن کرنے کا کرائٹیریا لا کے اندر بالکل آلریڈی موجود تھا. اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا ایموشنل وائلنس. اوکے. وہ آپ کی مینٹل ہراسمنٹ، ایموشنل وائلنس، تانا زنی، گالم گلوچ، گھورنا، وہ جیسچرز کے جس کی وجہ سے ایک دوسرا بندہ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ عورت، ایک دوسرا انسان جو ہے وہ کسی بھی قسم کے وائلنس کا شکار ہوتا ہے، وچ از آل ریلیٹڈ ٹو یور مینٹل ویل بینگ، یور مینٹل ہیلتھ، یور ایموشنل وائلنس. تو ان چیزوں کو کیٹر کیا گیا ہے. فار ایگزامپل اس بل میں کہا گیا ہے کہ اگر تانا زنی کا ماحول چل رہا ہے گھر کے اندر، یا اگر گھر کے اندر جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت سارے پریسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، کھانا پسند نہیں آیا اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیا، اٹھتے بیٹھتے جو ہے تم جہیز میں کیا لے کے آئی تھی، تمہارے باپ نے تمہیں وراثت میں کیا دیا، تانا زنی ہے. ایگزیکٹلی دا مین پوائنٹ کہ اب آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو اٹھتے بیٹھتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا، اگر تم نے وہ نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے کے باپ کے گھر میں بھیج دوں گا. تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ اپنے ان لاز کے ساتھ رہنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. اور اینڈ دس از دا پوائنٹ کہ جس کے اوپر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک فیملی اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے یا یہ ان اسلامک ہے. اس کے اوپر ڈیفینس یہ ہے کہ ان لاز یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا غلط نہیں ہے، اٹس ناٹ فاربڈن، لیکن آپ اسلامک ٹیچنگس کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ بھی تو محرم اور نامحرم کا ایشو آتا ہے نا. سسر بھی نامحرم ہے، جیٹھ بھی نامحرم ہے، دیور بھی نامحرم ہے. اور عورت آپ کے بچے جب بڑے ہو رہے ہیں، وہ ایک بالغ عمر کو پہنچ رہے ہیں، وہیں پر آپ کی بچیاں بھی ہیں، وہیں پہ آپ کے بچے بھی ہیں، کزنس ہم دیتے ہیں جی بہن بھائی ہیں، بٹ بایولوجیکل بہن بھائی نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ تو آپ کے لیے نامحرم ہے. سیکنڈلی کہ اسلامک ٹیچنگز آپ کو کیا کہتی ہیں کہ عورت کا یا بیوی کا یہ حق ہے کہ چاہے ایک کمرے کا لیکن اس کو ایک علیحدہ گھر بنا کر دیا جائے. فرض کی بات نہیں ہوئی، حق کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. سو ان چیزوں کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ فیملی اسٹرکچر ڈسٹروائے ہو رہا ہے. میں بالکل اس بات کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ آپ جو ہے اگر پیس اینڈ ہارمنی موجود ہے، بہو کو یا بھابھی کو اٹھتے بیٹھتے تانے نہ دیے جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں وہ پھر میں نے یہ بھی سنا کچھ جگہ میری ہارش ٹاک بھی ہو گئی کہ اگر بیوی ماں باپ کی خدمت کرنے سے انکار کر رہی ہے تو مرد آیا افورڈ نہیں کر سکتا.
سو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس لڑکی کو آپ اپنے گھر میں شادی کر کے لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر شوہر کے علاوہ کسی کی خدمت فرض نہیں ہے. اینڈ دس از یہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. تو اس کو اس چیز سے ریلیٹ کر دینا کہ اگر بیوی نہیں کر رہی ہے تو آیا رکھ لی جائے, دیٹس رانگ. کیونکہ میرے ماں باپ کی خدمت میرے پہ فرض ہے, سبین کے اوپر اس کے پیرنٹس کی خدمت فرض ہے, آپ کے اوپر آپ کے پیرنٹس کی خدمت فرض ہے. آن دی ادر ہینڈ, آن دا کانٹریری, اگر میں اس کو دیکھتی ہوں کہ اگر مرد ساری رسپانسبلٹیز اٹھا رہا ہے تو کیا وہ بیوی کے گھر کی رسپانسبلٹیز بھی اٹھا رہا ہے؟ نہیں اٹھا رہا نا. ہمارے معاشرے میں ایک مرد اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ کی رسپانسبلٹیز اٹھاتا ہے. تو ایک عورت کے اوپر اپنے گھر والوں کی خدمت فرض ہے, مرد کے اوپر اس کے گھر والوں کی خدمت فرض ہے. یا تو مرد جو ہے وہ کما کے بیوی کے گھر میں بھی دے رہا ہوں. آن دا کانٹریری, اگر آپ اس کو ایکویلیبریم کو بیلنس کریں تو پھر یہ کہ عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کر لے اور ساس سسر کی بھی کرے. فرض نہیں ہے, اگر وہ کر رہی ہے باقی لوگوں کی خدمت تو یہ اس کا ایک احسن عمل ہے جس کے اوپر اس کو جزا ملے گی. نہ کرنے کی صورت میں سزا کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور ظاہر پر کچھ چیزیں ہمارے یہاں کلچرلی بھی ایسی ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کر رہے ہیں, اکٹھے رہ رہے ہیں, ایک اچھا آپ کا ایک چل رہا ہے, تو ظاہر دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے. وہ دونوں طرف سے ہے. اس کے اندر بھی اگین ایک عورت کو, ایک لڑکی کو مینٹل ہراسمنٹ کا شکار کرنا, کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم نے بچے صحیح سے نہیں پالے. اینڈ دس کوڈ بی آئیدر وے ایکچولی. یس, فائن, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا کہ جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ اٹس ڈومیسٹک وائلنس بل, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو جسٹ ود دا وومن. یہ مردوں پہ بھی اتنا ہی ہے. اگر مرد اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, مرد اگر چیخیں گے اس پہ, دیٹ مینس ان کے اندر چور ہے, وہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ وائلنس وہ کر رہے تھے. اگر کوئی بھی اس پہ آواز اٹھاتا ہے تو, کیونکہ دیکھیں کہیں لکھا نہیں ہے کہ صرف خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اس میں گھر کی بات ہو رہی ہے, میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے, ہر رشتے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو بڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے اب صرف یہ شیئر کر دیں چونکہ اب خواتین کو امپاور کر دیا گیا ہے, تو خواتین اگر اپنے رائٹس کے لیے بولیں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو آپ انہیں رائٹس دیں نا, آلریڈی ایک مسئلہ کیا آپ کے ساتھ, آپ نے اس بل کے بعد یا قانون کے بعد ہی کیوں کرنا ہے, پہلے ہی وہ کریں, یہ بڑا ضروری ہے. قوانین آتے ہیں بیسکلی آپ کی ڈیٹرنس افیکٹ کے لیے. جب آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ آپ چوری کریں گے تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو آپ چوری نہیں کریں گے. جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رہزنی کریں گے اور اس کے اوپر آپ کو 80 کوڑے کی سزا ملے گی تو آپ رہزنی نہیں کریں گے. اور اس میں صدرہ یہ بات بھی ہے, دیکھیں چونکہ ہم اس کو دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مرد یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ایموشنل ابیوز ہوتا ہے, ہم جب گھر سے آفس سے گھر جا رہے ہوتے ہیں, کالز پہ کالز آتی ہیں, میسج آتے ہیں, ہم کام پہ ہیں, ساتھ ہی میسج آ جاتا ہے, ایک بندے کا سارا کام تمام ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تو مینٹل ابیوز ہے تمہارے سے. یہ بالکل مینٹل ابیوز ہے. اور اس دیکھیں قانون کا ایک جو ہے وہ پری سیٹ فینومینن ہے, ہی انکلوڈز شی. قانون میں آپ کو ہر جگہ ورڈ نظر آئے گا ہی, بٹ دیٹ انکلوڈز شی. تو اس سچویشن میں مرد بھی بولیں اس چیز کے اوپر, آپ کے پاس پراپر, جیسے آپ نے بات کی, اٹس اے اسٹرانگ ایویڈنس, آپ جو ہے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں. ایموشنل ابیوز ہے, کیونکہ میں نے دیکھا خواتین بھی کرتی ہیں. دیکھیں سپوز آپ بلا وجہ کی نیگنگ کرنا, دیکھیں مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ اور اپنی جیب کے مطابق اس کا خرچہ واجب ہے. کہ ایکسٹرا چیزیں مانگنا کہ اچھا یہ گاڑی وہ گھر, یہ جتنی بھی لوازمات ہیں یا لگژریز ہیں وہ مرد کے اوپر واجب ہے. اگر بیوی آپ پہ پریشرائز کرے کہ مجھے گھر لے کر دو, اپنا گھر چاہیے مجھے, خرید کے دو گھر, تو کیا اس پہ کیس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سچویشن کو دیکھا جائے گا, اس میں سچویشن کو دیکھا جائے گا کہ انڈر واٹ سرکمسٹانشل اگر افورڈ کر سکتا ہے تو بیوی کا رائٹ ہے. ہاں نہیں, ان اینی سینیریو اگر افورڈ کر سکتے تو بیوی کا اگر اس کی افورڈیبلٹی ہے تو یہ, اور اگر افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے, اگر پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہے تو دین obviously it's kind of an abuse. نہیں, پرائیورٹی تو ہر کسی کی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل بیوی کہے نہیں جی آپ ایسا کریں کہ بالکل بس جو تنخواہ آپ کی ہے سیدھا آپ نے ادھر لگا دینی ہے ساری تھوڑی. نہیں دیکھیں سرکمسٹانشل ان سچویشنز میں آپ کے سرکمسٹانشل ایویڈنسز اس بات کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آیا یہاں پہ قانونی کاروائی کس کے خلاف بنتی ہے. اچھا, اب اس میں چلیے تو ہم نے سوال رکھے, لیکن اب اس میں دوسری طرف آ جاتے ہیں. ان ایشوز کی وجہ سے اب دیکھیں ٹھیک ہے وہ رائٹس کا پتہ ہونا بہت اچھی بات ہے, مرد کو بھی عورت کو بھی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو معاملہ اس طرح کا خراب ہو, پہلے ہی آپ کو نا میچور طریقوں سے چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے. بٹ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدرہ ہم کورٹ کچہری پہنچ جائیں گے تو گھر تو تباہ ہوگا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوگا شعیب, لیکن بات یہ ہے نا کہ جہاں پہ عزت محبت قائم ہے وہاں پہ کوئی بھی کورٹ کچہری نہیں جائے گا. کورٹ کچہری از دا لاسٹ آپشن, کہ جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. دیکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی جنگیں جو ہوتی ہیں نا
وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیگوسیشن ٹیبل پہ اینڈ ہو جاتی ہیں. تو جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہے, کورٹ کچہری وہاں جاتے ہیں لوگ, ورنہ گھر میں لوگوں کے 10 دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے وہی بات ہوتی ہے, دیکھیے پہلے 2 لوگ آپس میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, کوئی چیز نہ بچے, ایکسٹریم کیس ہو جائے تو آپ اپنی فیملی سے ڈسکس کریں, فیملی کو انوالو کریں. فیملی سے بھی اگر بات نہیں بنتی تو اس کے بعد جو لاسٹ آپشن آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ کی طرف جائیں. لیکن یہ میں فزیکل ابیوز پہ نہیں کہہ رہی, فزیکل ابیوز جہاں پر بھی ہے پلیز کسی کو انوالو بے شک نہ کریں, کیونکہ اس میں فیملی ہی سب سے زیادہ تر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ سپریس کرتی ہے, خاموش رہنے کو کہتی ہے. جہاں پر فزیکل ابیوز ہے پلیز جائیں اور اس کو رپورٹ کریں. سبین دیکھیں اگین فزیکل ابیوز پہ تو ہمارے پاس آلریڈی لیجسلیشن موجود تھی. اب جو لیجسلیشن آئی ہے وہ ٹاکسسٹی کی, وہ ایموشنل ابیوز ہے, دا ٹاکسسٹی. دیکھیں مے بی دیر از نو فزیکل ابیوز بٹ دا ٹاکسسٹی اینڈ دا ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہر وقت کی نیگنگ ہے, جو اٹھتے بیٹھتے کی تانا زنی ہے, اب اس چیز نے یو نو آپ کے جسم پہ چوٹ لگتی ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن جو آپ کے ذہن پہ یا مینٹالٹی پہ چوٹ لگ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کا پورا بیہیویئر, پوری پرسنالٹی, اور بچوں, ایک ماں جس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اگر وہ مینٹلی آپ اس کو اتنا تنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے گی. سدرا ایسے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بغیر بتائے, بغیر کسی وجہ کے بس چھوڑ کے چلا جائے, اب دیکھیں تعلق برقرار ہے, بس ویسے وہ گھر سے چلا گیا ہے, یا بس چلا ہی گیا ہے, اور یا بس چلا گیا اور کبھی آ جاتا ہے جب دل کرے اس کا, کیا اس معاملے میں بھی ذرا ایک عورت ڈسٹربڈ ہے؟ ایسے میں بہت سے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ آپ اس شہر میں اگر ہیں تو یا تو ہمیں وہاں بلائیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں, یا تو آپ اس شہر میں آ کے کام کریں. ایون ملک سے باہر سے متعلق بھی ہم ایسے بہت سے کیسز دیکھتے ہیں, خواتین کہتی ہیں, سم ٹائمس کہتی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کا ایکشن کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ دیکھیں شادی ہے, تعلق ہے, ہم اکٹھے رہیں, چاہے میں وہاں رہوں چاہے وہ یہاں رہیں, لیکن ہم اکٹھے رہیں. کیا ایسے معاملے میں بھی ایک خاتون اس بل کے بعد کیس کر سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل کر سکتی ہے. اس کو ذرا آپ پریسیڈنٹ اٹھا کے دیکھیں حضرت عمر کے ٹائم سے, کہ جہاں پہ فوجی جو ہیں وہ جنگوں پہ جایا کرتے تھے, اور ایک عورت, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ وہ گلیوں میں رات کو بھیس بدل کے اپنے رعایا کا احوال لینے کے لیے نکل جایا کرتے تھے, تو ایک عورت جو اپنے ہسبینڈ کو یاد کر کے کچھ اشعار پڑھ رہی تھی, تو حضرت عمر نے یہ باؤنڈ کیا تھا کہ ہر فوجی ہر 4 مہینے کے بعد اپنے گھر اپنی فیملی کے پاس آئے گا. سملرلی یہ عورت کا حق ہے. دیکھیں شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد ہے کہ 2 لوگوں کی پارٹنرشپ, 2 لوگوں کی کمپینینشپ, کہ جو مل کے ایک پورے کنبے کو آگے بڑھائیں گے. اب اس سچویشن میں ایک مرد جو ہے وہ باہر چلا گیا ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ عورت پورے دل سے راضی نہیں ہے, وہ اتنا اچھا نہیں تھا, اس نے کہا کہ چلو باہر چلا گیا, اسی میں میری عافیت ہے, لیکن مجبوری ہے یا کسی بھی قسم کی سچویشن میں تو نہیں, آپ اس میں جو ہے پہلے وہی ہے کہ آپ پہلے طریقے سے بات کریں, اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھیں. اگر تب بھی بات نہیں بنتی تو مرد کے ساتھ رہنا یہ بیوی کا حق ہے, جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس. آپ اس کے اگینسٹ پورا جو ہے وہ سوٹ کو موو کر سکتی ہیں. اچھا دیکھیں یہ تو چلیں وہ سینیریو ہے جس میں باہر چلا گیا ملک سے, آل دیٹ. جو پہلی بات شعیب نے کی تھی, میں چاہوں گی اس پہ ذرا رسپانس دیجیے گا اپنا. یہ جو اکثر ہوتا ہے نا, مرد بس چلے جاتے ہیں, ایبسنٹ ہو جاتے ہیں زندگی سے, نہ ڈیورس تھی, نہ سپریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے, بس چلے گئے, الگ ہو گئے. اس کے بعد عورت کہہ رہی ہے کہ بس چلا گیا, چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ عورت بھی اس کے نام پہ بیٹھی ہے بیکاز ڈیورس نہیں ہے, سپریشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے میں ہمارا لا کیا کہتا ہے؟ اچھا سبین, اس میں بھی 2 سچویشنز ہیں. پہلی سچویشن یہ ہے کہ جو چلا گیا ہے, وی کال ہم آئیدر اے مسنگ پرسن, کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں مفقود الخبر, کہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کس سچویشن میں ہے. لیکن اگر پتا ہے کہ کہاں ہے, اوور آل کام کر رہا ہے, بٹ آپ کی زندگی میں نہیں ہے, آپ سے رابطہ نہیں رکھ رہا, آپ کے گھر میں نہیں رہ رہا, بچوں سے رابطہ رکھا ہوا ہے, لیکن بیوی کے ساتھ there is no connection. اوکے,
سو اس سچویشن میں اگین عورت جو ہے وہ اس کے اگینسٹ سوٹ فائل کر سکتی ہے, وہی والا کہ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کے یہ مینٹیننس کے سوٹ فائل کر سکتی ہے, اور اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو خلا کی طرف جا سکتے, بلکہ خلا بھی نہیں, ہم اس سچویشن میں ڈیزولوشن آف نکاح آن دا بیسس آف کرالٹی, تنسیخ نکاح, لیکن کس بیس پہ کہ جبر کی بیس پہ, تو وہاں پہ عورت کو مہر بھی اس کا پورا ملے گا, مینٹیننس بھی ملے گی, جتنا عرصہ وہ غائب رہا اتنے عرصے کی بھی مینٹیننس ملے گی, تو شی از گوئنگ ٹو بی, اس کو سارے پرکس اینڈ پریویلیجز وہاں پہ مل جائیں گے. اچھا سدرا, اگین اس ڈومیسٹک وائلنس بل کے بعد کیا شکایت کے لیے تھانے جانا ہوگا یا سیدھا لائر کے پاس جانا ہوگا, کیس فائل کرنا ہوگا, یہ ایکسپلین کر دیجیے. نہیں, جانا آپ کو تھانے ہوگا, کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہ سارے کرمنل اوفینسز ہیں. لائر کے پاس آپ اس سچویشن میں جاتے ہیں کہ جہاں پہ اوفینسز آپ کے سول ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے طلاق لینی ہے, کسی نے خلا لینی ہے, جہاں پہ آپ کا کرمنل لا انوالو ہو جاتا ہے, اور اسپیسیفکلی اگین اس کو جو ہے وہ ابیوز اور وائلنس کو آپ کے کرمنل لاز میں انکلوڈ کیا گیا ہے, تو وہاں پہ آپ کی جو شکایت ہے وہ تھانے کے اندر درج ہوتی ہے. اوکے, کیونکہ ابھی تو بالکل یہ جسٹ ریسنٹ, ابھی تو آئی تھنک ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ کسی نے اس بل کے تحت, اس کے بعد بھی آنا مشکل ہے شعیب, کیونکہ جن لوگوں کے لیے یہ بل پاس ہوا ہے ان لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے واقعی. ویری رائٹ. جو آپ کے فار فلنگ ایریاز میں یا آپ کے ایسے ایریاز میں خواتین بیٹھی ہیں کہ جن کے حقوق کی بات ہونی چاہیے, اور فار فلنگ ایریاز کی بھی بات نہیں کریں گے سدرا, میں نے شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں کی اگر بات کریں جن کو پتہ بھی ہے لاس کا, بٹ فیملی پریشر, سوسائٹی پریشرز ہیں, اسپیشلی سوسائٹی کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ جاتی ہی نہیں ہے, بیکاز ہم نے نیو نارمل بنا دیا ہے بہت ساری چیزوں کو. پہلے زمانے میں اگر ہم تھوڑا سا 3-4 جنریشنز پیچھے کی بات کریں تو عورت کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا. وہاں پہ عورت کو ایک وہ جو ٹرو کوئین آف دا ہاؤس کی پکچر ہوتی ہے, عورت کو اس طریقے سے رکھا جاتا تھا. ایک بڑا ہارمونیس سا آپ کا سوسائٹی اور فیملی سسٹم تھا. پھر آہستہ آہستہ چینج ہوتے ہوتے اب لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی بیوی کو 4 لوگوں کے سامنے بلی کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ موٹی ہے, پتلی ہے, کالی ہے, گوری ہے, اس کو عقل نہیں ہے, عورت ناقص العقل ہے. سو ان چیزوں کو پہلے بالکل بھی برا نہیں مانا جاتا تھا. انفیکٹ مردوں کو ابھی اس سے پچھلی اس جنریشن کو دیکھا جائے تو وہ بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ میری بیوی بے وقوف ہے, ناقص العقل ہے, اس کو یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. تو آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے وہ اپنی انسلٹ کو لائٹلی نہیں لیتے ہیں, دس از انسلٹ, اور لینا بھی نہیں چاہیے. اور کیا ایک لفظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے, شاید اس کا ہم اس طرح سے ایکسرسائز نہ ہوتے دیکھیں, ڈیٹرنس کے لیے ہے جنرلی کہ اچھا یہ نہ کریں بیکاز وی ہیو لاز, isn't it? نہیں, لاس تو پہلے بھی تھے شعیب, لیکن یہ کہ انٹل اینڈ انلیس کسی ایک کو مثال نہ بنایا جائے یا کوئی ایک مثال بننے کے لیے سامنے نہ آئے تو باقی لوگوں کو بھی ڈیٹرنس کا ہوگی نہیں نا. ڈیٹرنس وہ وہاں پہ کانسیپٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے. ہاں, اگر کوئی آگے آتا ہے, مرد آتا ہے آگے اور یہ عورت کے خلاف شکایت لے کے آتا ہے اور اس عورت کو پراپر ایک پروسیجر سے گزار کے 3 سال کی قید ہوتی ہے, تو آبویسلی عورتیں اپنے آپ کو بہت اپنی زبان کو, اپنے ایکٹس کو بہت سنبھال کے رکھتی ہیں. وہ عورت جب یہ سٹیپ لے گا یا لے گی کہ مجھے اب یہ کرنا ہے اپنے اسپاؤس کے لیے, آئی تھنک یہ وہ مومنٹ ہے جب اس نے ڈیسائیڈ کر لے کہ میں ساتھ نہیں رہنا. بیکاز دیکھیں اگر ایک مرد اپنی بیوی کو جیل بھیج رہا ہے بیکاز آف دس, یا عورت مرد کو بھیج رہی ہے, آئی مین وہ تو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے نا. دیکھیں ساتھ نہ رہنے میں بھی 2 سچویشنز ہیں. ایک ہے کہ میں نے ساتھ نہیں رہنا, اور ایک ہے کہ یار میں نے اپنی زیادتیوں کا حساب لے کے ساتھ نہیں رہنا. کہ جہاں پہ آپ اتنا پٹ آف ہو چکے, ہاں آپ اتنا پٹ آف ہو چکے یا آپ نے اتنا سہ لیا کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ نے دیکھی وہ چین ریاکشن آپ کے بچوں تک نہ پہنچے, وہ ایک سائیکل ٹوٹ جانی چاہیے بیچ میں سے. اینڈ ٹو شو یور کڈس کہ اس کا یہ ایفیکٹ ہے, آپ اس چیز کو یہ سوچیں کہ اپنی زیادتیوں کا حساب دینے کے بعد نہ, اور جیسے یہ ہو رہا ہوگا ایک جملہ آئے گا, آئی ایم سوری. ہاں, تو سوری کہنے سے تو دیکھیں سوری واٹ ڈز اٹ ڈو, نتھنگ. ہاں, لیکن بہت سے معاملات میں صرف سوری کہہ دینے سے معاملات فی الحال تو سلجھ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے ہیبیچوئل اوفینڈرز ہوتے ہیں. ہاں, تو اگر ایک بار آپ کریں گے, 2 بار کریں گے, 3 بار کریں گے, وہ آئی ایم سوری ایک لمٹ میں آ کے ویسے بھی ایگزاسٹ ہو جائے گا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اگین ہم اس پہ ایک جملہ سب یہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ فار دا ویمن, یہ نا ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے, گھریلو تشدد کی بات ہے, وہ فزیکل وائلنس کے ساتھ علاوہ ظاہر ہے وہ ایموشنل ابیوز ہے.
اور شاید اس لیے بھی ہم اس پہ زیادہ بات کریں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ نہیں کرنا، اور یہ ہو رہا تھا، یہ ایک شرم کی بات ہے کہ یہ ہو رہا تھا اور اب نہیں کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے اس پر آج ہم نے بات بھی کی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہم اکثر اپنے آس پاس کسی کو جب کامیابی حاصل کرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی کی کامیابی سے اپنے آپ کو تولنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کی کامیابی کی رفتار کو بھی ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم بھی اسی طرح سے کریں. کہ واقعی ہم نے صحیح طرح سے کامیابی کو انڈرسٹینڈ کیا. یوں تو یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو ہر کسی کے لیے ڈیفرنٹ ہے. کسی کے لیے شاید صرف رات کو سکون کی نیند بھی کامیابی ہے، اور کسی کے لیے بہت سارے گھر، بہت سارا بینک بیلنس، بہت سارا ٹریول، یہ بھی شاید کامیابی ہو سکتی ہے. اور کسی کے لیے اپنی ہی زندگی میں ایک دن اگر پچھلے دن سے بہتر ہے تو وہ کامیابی ہے. تو ہر کسی کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن ذرا مختلف ہوتی ہے. آج ذرا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے ابھی کی جنریشن کیا واقعی کامیابی کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، بالخصوص جب ہم ایک ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں. کیا واقعی صرف کسی کے 1 ملین ویوز آ جانا کامیابی ہے، یا کسی کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں؟ نہیں نہیں بات تو نہیں کر رہا میں، تو ویسے بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے ویوز ہیں، میں تو اس کی بات کر رہا تھا. آپ نے اپنے اوپر ویسے لیا ہے. ہاں اگر آپ کی لاسٹ ریل کی ویوز 1 ملین آئے ہیں تو میرا قطعاً مقصد آپ کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. I was just saying that. Moving on جی، آج اس موضوع پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ایک ایسی شخصیت ہے جن کا یوں تو جو تجربہ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے 15 سال کا، وہ چاہے وہ اس میں ڈیجیٹل کی بات کریں، وہ اس میں سپلائی چین کی بات کریں، ڈفرینٹ ڈومینز میں وہ کام کرتے آئے ہیں. ٹیلکوز کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، لیکن ایز اے سوشل رسپانسبلٹی وہ بہت سے موضوعات پہ بہت زبردست بات کر رہے ہوتے ہیں. ثاقب خٹک. لیٹس میٹ ہیم اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس پرٹیکولر ٹاپک وچ از سکسیس. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پی ٹی وی کا اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور لب کشائی کے لیے موقع فراہم کیا. بہت تھینک شکریہ. یو سو مچ. تاکہ اردو آپ کی کافی اچھی ہے، لب کشائی، اور آئی ایم گلیڈ بیکاز بہت سارے اب ہوتا ہے نا، ہم کسی شو پہ بیٹھتے ہیں آل تو ہمیں اکثر گیسٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ ایک اسٹیٹ چینل ہے اور نیشنل لینگویج آپ کی، تو آپ اس میں بات کریں. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کی یہاں میں سبین آپ کی بات کے ساتھ ایڈ کروں، اردو میری پہلی محبوبہ ہے. سو جب آپ اپنی زبان سے عشق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ اس پہ عبور ضرور دیتا ہے. زبردست. کامیابی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بڑا پیارا شعیب نے بتایا کہ یہ تو پرسپیکٹیو ہے. آپ کی کامیابی کا پرسپیکٹیو کچھ اور ہوگا. آپ کی کامیابی شاید آپ کو اس کسی اور نظریے سے دیکھتے ہوں. میں اگر پرفیکٹ کارپوریٹ پرسپیکٹیو میں بات کروں، جہاں پہ آپ ایک ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے ظاہر ہے کچھ انکم آپ کے پاس آتی ہے، کچھ شہرت آپ کے پاس آتی ہے، تو میں اس کو اس تک محدود رکھوں گا. ٹھیک ہے. تو میری نظر میں کامیابی یہی ہے کہ آپ نے ایک پرپز چنا زندگی میں کچھ کمانے کے لیے اور آپ اس کی تگ و دو میں لگ گئے. صحیح. وہ کتنا جلدی آپ نے پا لیا یا بدیر آپ کو ملا، تو میری نظر میں اس کو ہم کامیابی کہیں گے اور اس سفر کو ہم کہیں گے کریئر. تو یہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ آج مزید اس پہ بات کریں گے. یہ جو سپیڈ ہے، سپیڈ آف سکسیس، کیا یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. سپیڈ ضروری نہیں کہ آپ اس کو اوور نائٹ کے تناظر میں لیں. سپیڈ کنسسٹنٹ بھی ہو سکتی ہے. صحیح سمت میں سپیڈ آپ کو اپنی مقصد کی طرف جلدی لے جائے گی. غلط سمت کی جانب سپیڈ آپ کو نقصان ہی دے گی. میں اس کی مثال ہمیشہ اس طرح دیتا ہوں کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر جانا ہے، اچانک سے آپ مڑ جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ایک کھائی کی طرف جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں، تو آپ یقیناً موت کی طرف جا رہے ہیں. صحیح بات. لیکن اگر آپ اپنے گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں اور آپ کی رفتار مدھم ہے، کنسسٹنٹ ہے، تو یقیناً آپ اپنی منزل پر ہی پہنچ جائیں گے. واٹ میٹرز از کہ کیا آپ اپنی منزل پر پہنچے. سپیڈ اس کے بعد کا ایلیمنٹ ہے. آپ جلدی پہنچے، منزل امپورٹنٹ ہے، منزل امپورٹنٹ، کامیابی امپورٹنٹ ہے، اس کی سپیڈ امپورٹنٹ نہیں. سپیڈ بعض دفعہ آپ کو جلد بازی میں کیے ہوئے، Speed thrills but it kills. دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے، آپ جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں. آپ ریسرچ نہیں کر پاتے، آپ اس کو پروسیس ہی نہیں کر پاتے. جس طرح آپ نے بتایا کہ کسی کی سکسیس دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ میں بھی یہی کروں گا، ایکسائٹ ہوتا ہوں، جاتا ہوں اور دیوار سے ٹکر کھا کے واپس آ جاتا ہوں. تو ہم نے اس سے بچنا ہے، اپنی منزل کے تعین میں ٹھیک رہنا ہے اور اس حساب سے اپنی سپیڈ کا تعین کرنا ہے. ایسے ہی راتوں رات امیر ہو جانا یہ بھی خواب ہے نوجوانوں کا. ہماری بھی یہ ترجیح رہی، کبھی سوچ رہی ظاہر ہے کہ کسی کو دیکھتے ہوئے نا کامیاب، اسپیشلی
once you are you are at in your last semester, तो ये सोचते हैं बस डिग्री के फौरन बाद रातों रात अमीर होना कोई कबाहत की बात नहीं है। Okay. पैसे कमाना इसमें कोई आर नहीं, ठीक। हर इंसान की ये ख्वाहिश है और इसके लिए हम तैयारी करते हैं, सालों पढ़ते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं। तो पहले तो ये बात हम तय कर लेते हैं कि अमीर होने में कोई कबाहत नहीं। ठीक है। पैसा बहुत सी मजबूरियों को कवर कर देता है, आपकी बहुत सी लाचारगियों को ख़त्म कर देता है। आप अच्छा पहनते हैं, आप अच्छा खाते हैं, माशरे में आपको इज़्ज़त पैसे से ही मिलती है। लेकिन ओवरनाइट ये एक मसला ज़रूर है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। मैं अगर शुएब को देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि यार शुएब भाई तो माशाल्लाह होस्ट बन गए, मैंने उनकी फील्ड की जर्नी को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे टीवी पर आप ओवरनाइट सक्सेस नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे सबीन की सक्सेस नज़र आती है, लेकिन सबीन की स्ट्रगल नज़र नहीं आती है। अमीर आप हो जाएंगे अगर आप इफ़ेक्टिव स्किल्स पे काम करेंगे, अगर आप अपनी शख्सियत पर काम करेंगे। महज डिग्री ले लेना ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज का कंपेटिटिव दौर है। आप 6 माह के एक सेमेस्टर के बाद, शुएब अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे पूछूं, मेरा ख्याल है लाखों स्टूडेंट्स आ जाते होंगे प्रैक्टिकल फील्ड में। ऐसे ही है। अब आपका मुकाबला लाखों लोगों से है, बिल्कुल। और वो हर एक रात में ही अमीर होना चाहता है। क्या उतने ज़राए हैं हमारे पास? हरगिज़ नहीं। अच्छा, एक ये सोच कि मेरा मुकाबला लाखों से और एक ये सोच कि मेरा मुकाबला अपने आप से है, दोनों में से कौन सी सोच बेहतर है? लाखों से। जब आप अपने आप से लड़ रहे हैं तो आप सिर्फ एक शख्स से लड़ रहे हैं। आप उस हिसाब से आपने अपना मयार ही बहुत लिमिटेड कर दिया है। जब आप लाखों का सोचेंगे तो हर तरह का स्किल सेट से आपने compete करना है। तो जितने ज़्यादा, देखें गुलदस्ते की मिसाल मैं देता हूँ, मैं अपने आप से कंपैरिजन करूँगा, मैं गुलदस्ते में एक फूल रख दूंगा, मैं कहूँगा हाँ मैं इस एक फूल जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन जब गुलदस्ते में ज़्यादा फूल आएंगे तो उसकी महक भी बढ़ेगी, उसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ सेल्समैनशिप की, क्योंकि मैं सेल्समैन हूँ। ठीक है। मुझे अल्लाह ताला ने कुदरती रॉ टैलेंट दिया बोलने का, मैंने सुनने की सकत पैदा की, फिर मैंने लेन देन का हुनर सीखा बाकायदा मेंटरशिप के लिए पे करके। उसके बाद मैंने आमादगी सीखी, जिसको हम कहते हैं द आर्ट ऑफ परसुएशन। एक लीडिंग सेल्समैन तैयार है तो जिसके पास बोलने का आर्ट है, अगर वो इन 3-4 स्किल्स को उस पर टॉप अप कर देता है तो वो एक बेहतरीन सेल्समैन बन गया। आपका ताल्लुक भी बोलने की इंडस्ट्री से है। ऐसे ही है। आपके पास एक रॉ टैलेंट था, आपने उस पर कॉन्फिडेंस को एडअप किया, आपने उसके ऊपर प्रेजेंटेबल होने को एडअप किया, तो माशाल्लाह आज आप नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं। तो बोलना एक रॉ टैलेंट ज़रूर है, लेकिन जब आप उस पर स्किल ऐड करेंगे तो आप कंपटीशन में खुद ब खुद ऊपर आएंगे। देखें, एक एम्प्लॉयर जो है वो देखेगा कि वो आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसको वो रिटर्न मिल रहा है। अगर उसको वो रिटर्न नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली वो आप पर इन्वेस्ट करने के बजाय किसी और पर इन्वेस्ट करेगा। सही बात। लिहाजा खुद को इतना कंपैटिटिव बनाइए कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ पर आप अपना रेज्यूमे रखें या अपना सीवी रखें, तो वो देख कर कहें कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी वांट एंड दिस इज़ व्हाट वी पे फॉर। और स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम ये बात कहते हैं ओवरनाइट इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी की किस्मत में ऐसे फेम या ऐसे दौलत रखी है तो ठीक है, वो है, लेकिन सही ज़राए से, सही तरीके से। अगर अल्लाह ने जायज़ तरीके से ऐसा आप कोई काम करते हैं और आपको मिलती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको मिल गई। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्टकट्स पे जाते हैं, आप प्रोसेस को बिल्कुल नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की लेग पुलिंग करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट्स रॉन्ग। फिर आपने जो कुछ भी कमाया वो कामयाबी नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो फेड होना शुरू हो जाती है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो एक टाइम है जिसमें वो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, दौलत भी है, बट वो बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म होना शुरू, उस पर बरकत नहीं होती। किसी का हक मार के आप आगे बढ़ेंगे तो कैसे आप सक्सेसफुल रह सकते हैं थ्रू आउट। एट द सेम टाइम मैंने अक्सर लोगों को, दूसरों को डिस्करेज करते हुए देखा है कि तुमने अपनी ज़िंदगी का गोल पैसा सेट किया हुआ है, ये कोई ख़ास सही अप्रोच नहीं है। खुशी, इत्मीनान या फलानी चीज़ इस तरह से, ठीक है आपका अपना अपना पर्सपेक्टिव है एंड ऑल दैट, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। या ये पर्सपेक्टिव उन लोगों का होता है जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है, वो स्टेबल होते हैं, अब वो कोई दूसरी चीज़ सोच सकते हैं। या उन लोगों के पास जो ग्रो नहीं कर पा रहे होते, जो बस है और उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ठीक है ऐसा ही है, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो। ये मैंने दो इस तरह के एक्सट्रीम लोगों को देखा है। देखिए, आपको
اللہ کی بنائی ہوئی یہ پیاری اگر آپ کو دنیا دیکھنے کا شوق ہے, یو نیڈ منی فار دیٹ. آپ کو کسی کی ہیلپ کرنی ہے, یو نیڈ منی فار دیٹ. کمیونٹی سروس کرنی ہے, کوئی فلاحی ادارہ بنانا ہے, یو نیڈ منی فار دیٹ. ٹھیک ہے, آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے, آپ کو پیسہ چاہیے. آپ کو اچھا پہننا ہے, آپ کو پیسہ چاہیے. آپ کو اچھا رہنا ہے, آپ کو اچھا گھر چاہیے, آپ کو پیسہ چاہیے. سو ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو منی. اور آپ کا اسلام بھی بہتری کی طرف جانے کا کہتا ہے, ایسا کسی نے نہیں کہا کہ آپ رک جائیں وہیں پہ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایک اچھے طریقے سے محنت کر کے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کو ڈسکریج نہ کیا گیا. یعنی کہ میں نے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, ایون مجھے, شعیب آپ کو, ہم نے بہت سارے ایسے پرسپیکٹو دیکھے ہیں کہ اچھا اتنا کما بھی لیں گے تو کدھر جائیں گے. یہ بھی ایک بہت غلط اپروچ ہے, اینڈ اس میں آپ کو اپنے سرکل کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بہت پیاری بات کی. ہمارے ہاں یا کہیں پر بھی پیسے کو پتہ نہیں کیوں دشمن بنا کر ہی پریزنٹ کیا جاتا ہے. چاہت بھی ہوتی ہے کہ شاید پیسہ کمانا کوئی بہت بڑا عیب ہے, نہیں ہے. آپ نے بہت پیاری بات کی کہ زندگی چلانے کے لیے آپ کو آفٹر آل پیسے کی تو ضرورت پڑتی ہی ہے. کچھ لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں خاندانی طور پر, ان کے ایک پیڑھی نے محنت کی ہوتی ہے تو دوسری پیڑھی کے لیے آسان ہوتا ہے. اسکلز کے حوالے سے اگر میں آؤں, وائی آئی ٹاک اباؤٹ سافٹ اسکل. دیکھیں, کور ہارڈ اسکلز تو نو ڈاؤٹ آپ کو سکسیس دیتی ہی دیتی ہیں. اگر آپ ایک کور انجینئر ہیں یا آپ سافٹ ویئر کی طرف ہیں یا ایون آپ ایک ایسوسیٹ انجینئر ہیں اور آپ آن دا فیلڈ ہارڈ ویئر کو سمجھ سکتے ہیں. پیسے کے حصول کے لیے جتنی آپ کی ریفائنڈ اسکلز ہوں گی, پیسہ کمانا اتنا ہی آسان ہوگا. آپ نے بڑی پیاری بات کی, ذرائع. تو اسکلز آپ کو ہمیشہ پازیٹیو ذرائع میں ہی رکھیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک پریزنٹیبل انسان جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے ایک محنتی کے جس کا حلیہ ہی بگڑا ہوا ہے. تو آپ نیچرل انسان جو ہے وہ خوبصورتی کی جانب مائل ہوتا ہے. ایک انسان پریزنٹیبل ہے, اچھی بات کر لیتا ہے, تو آپ کو ہمیشہ اچھی ایک اپرچونٹی مل جائے گی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں آج ایک شخصیت سے ملے, بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے. کیوں؟ کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے, اس نے اپنے اندر اس چیز کو ڈھالا ہوا ہوتا ہے. سافٹ اسکل آپ کی شخصیت کو نکھارتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے ایک مورت بنائی, اس کو تراشا نہیں, وہ زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرے گی, یا جس نے اس کی باریکیوں تک کو تراش دیا, وہ چیز زیادہ پیاری لگے گی. سافٹ اسکلز آپ کی پرسنالٹی کو اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ جہاں, میں یہ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, کہ جہاں 5 منٹ کے شو کے آپ لاکھوں روپے چارج کریں گے. 5 منٹ کی کوچنگ کے یا ایک دن کی کوچنگ کے آپ لاکھوں روپیز چارج کریں گے. اور یہ بات میں اپنے تجربے سے ثابت کر چکا ہوں. جب میں نے سٹارٹ لیا, میرے پاس زیادہ اپرچونٹیز نہیں تھیں. میں نے مینٹورشپ لی, میں نے کوچنگ لی. اور ایک بہت اچھی بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی چیف لیول کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی اچھی آرگنائزیشن میں, وہ بھی لیتے ہیں. ہمارے پاس کوچز موجود ہیں. پاکستان میں ایسے ادارے اور ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پروفیشنل کوچنگ فراہم کرتے ہیں. تو جب ہم سپورٹس کے لیے کوچنگ لیتے ہیں, جب ہم کسی اور کام میں کوئی مینٹور رکھتے ہیں, تو وائی ناٹ فار مائی جاب. ٹھیک ہے, اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے مار کھا کے جس مقصد وہی سکسیس تک پہنچنا ہے کچھ سالوں میں, وہ کوچ شاید آپ کو بتا دے یہ قدم مت اٹھاؤ, یہاں سے ایسے چلے جاؤ, وہاں سے ایسے گزر جاؤ, یہاں صبر کر لو, یہاں سپیڈ زیادہ کر لو, یہاں گیئر تھوڑا ڈاؤن کر لو. تو یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں, آپ آٹومیٹکلی مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ انہی چیزوں پہ جب عمل کیا تو میں نے UNHCR کو ٹریننگز دیں ود اے کارپوریٹ جاب, میں نے شوکت خانم میں ٹریننگز دیں, میں نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں بھی ٹریننگز دیں, اور ایز اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں فری سیشنز بھی جا کے دیتا ہوں. ریزن, ہم اپنے آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کو اپنے خلیفہ کا درجہ دیا. کائنات کے مالک کے ہم خلیفہ ہیں, اور ہم نے اپنی کیا حیثیت بنا لی ہے, ڈپریشن بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جنہوں نے کیا وہ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے. صحیح اسکل, صحیح وقت, صحیح رفتار اور ایک اچھا استاد. آپ کو اوور نائٹ تو کچھ نہیں دے گا, لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 10 سال بعد, آپ آج سٹارٹ لیں, 10 سال بعد آپ ایک بلندی پر ہوں. 10 سال بھی سر بڑا لمبا عرصہ ہے. سال بعد یہ آپ ایک بہت بڑا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں اگر آپ ایک رائٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور کنسسٹنٹ چل رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ
कामयाबी का आई थिंक मेन इंग्रेडिएंट ही कंसिस्टेंसी है, Consistency. नो मैटर व्हाट जॉब यू आर डूइंग एक्चुअली. अच्छा, इसमें एक मामला और भी है कि अब जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारी ये सोच बनती जा रही है कि जी टेक का दौर है, हम सब मेटावर्स में रह रहे हैं या रह रहे होंगे, तो शायद हमारी सॉफ्ट स्किल्स मैटर नहीं करती, शायद लैंग्वेज मैटर नहीं करती, शायद हमारी ट्रेनिंग्स मैटर नहीं करती. अब तो एआई का दौर है, हम अपना एक क्लोन बना के उस पर इतना कुछ फीड कर सकते हैं कि वो हमारे सारे काम भी कर रहा होगा मेटावर्स में. ये सोच तो हमें लिमिट करती है कि अपने स्किल्स पर हम काम करें. मैं थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ करूँगा. बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए. आप किसी भी मशीन को कमांड देंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी. आपने एआई की बात की, चलें बात कर लेते हैं. आजकल जो सॉफ्टवेयर मशहूर हुआ है उसमें भी आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट देना पड़ता है. प्रॉम्प्ट तो आपको देना ही पड़ेगा. प्रॉम्प्ट आपको कैसे आएगा? स्किल से आएगा. सही बात. अगर आपको लिखने की सलाहियत ही नहीं है तो आप प्रॉम्प्ट ही गलत देंगे. मशीन बेचारी तो अपनी हैसियत से आपको उसका जवाब देगी. सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स आपको लिमिट कर देंगे एक रूम के अंदर जहां आप शायद एक मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं. सॉफ्ट स्किल आपको उभार के ऊपर ले आएगा. आपको मशीन चलाना जब तक नहीं आएगी आप उसमें से रिजल्ट कैसे ले लेंगे? सही बात है. अब गाड़ी बन तो गई, हम कहें जी गाड़ी का दौर है, अब क्या करना है, पैदल चल के ये वो, लेकिन गाड़ी चलाना भी तो आनी चाहिए. तो गाड़ी चलाना एक सॉफ्ट स्किल भी हुई, एक हार्ड स्किल भी हुई. इसी तरह एआई हो, मेटावर्स हो, हार्डेस्ट टेक्नोलॉजी हो, उसके एट द एंड एक इंसान ही बैठा होगा. वो रिफाइन तब ही होगा जब उसको एक प्रॉम्प्ट देना आएगा और वो प्रॉम्प्ट उसको सॉफ्ट स्किल ही वो सिखाएगा. सॉफ्ट स्किल सिखाएगी. वेरी ट्रू. अच्छा, इससे पहले जो आपने बात की ना कि सक्सेस और 10 साल, मैं चाहता हूँ कुछ टिप्स दें हमारे आज के नौजवानों को, स्पेशली जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं या हो रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं. गिव देम फ्यू टिप्स कि क्या करें वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए, किन स्किल्स पे, किस डिमेंशन में काम करें, उस्ताद कैसे ढूंढें. हमें तो ये भी नहीं पता ना उस्ताद कौन है. अच्छा, जब बड़ी तक प्यारी हमारे बात साथ की हो ना आपने, जाए कुछ. बहुत अच्छी बात की. मेंटोर्स को ढूंढना जो है अब कदरे आसान हो गया है. टेक्नोलॉजी का दौर है. आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे अपनी जो आपकी एम्बिशन है उस हवाले से आप लिखें तो आपको एक लिस्ट मिल जाती है. ठीक है. सबसे पहले आप अपने अंदर देखें आप करना क्या चाहते हैं. ठीक है, आपकी जो भी डिग्री है आप देखें आप क्या करना चाहते हैं. हमने देखा अपनी ज़िंदगी में लोगों ने इंजीनियरिंग की लेकिन वो सक्सेसफुल शोबिज़ में हुए. कुछ लोगों ने मास की डिग्री की लेकिन वो सेल्स में सक्सेसफुल हो गए. फाइनेंस के लोग आज कंपनीज़ में, मैं आपको बाय नेम बता सकता हूं कि वो कंपनीज़ के सेल्स के हेड हैं. फाइंड योर एम्बिशन नंबर 1. उसके बाद फाइंड वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी. आप क्राउड को फॉलो हरगिज़ ना करें. अपना टैलेंट पहले समझें. बिल्कुल सही है. उसके बाद अपनी सिमत का तयन कर लें कि हाँ मैंने जाना है इन सेल्स, मैंने जाना है इन फाइनेंस, मैंने जाना है इन ह्यूमन रिसोर्सेज, या मैंने जाना है इस इंडस्ट्री में. उस इंडस्ट्री की फिर डायनामिक्स को समझें. वहाँ पे एंट्री कैसे होगी, किस तरह होगी और किन स्किल सेट्स की ज़रूरत है वो भी एक्वायर करना शुरू कर दें. देखें, ऑन द जॉब आपको कोई सिखाएगा नहीं, वो आपसे काम लेंगे. ठीक है. अगर आप वहाँ बैठ के ये समझ रहे हैं कि आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, मैं नाम तो नहीं ऐसा ले नहीं सकता, होगा. तो ऐसा नहीं होगा. आपसे काम लेंगे, नहीं आएगा काम आपको. मैंने वो शख्स सही जिसको आता है काम. जिसको आता है. तो आप सीखें प्लीज़. बिफोर यू जंप इनटू द अरीना यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड. आप अरीना में गए, आपको तलवार चलानी नहीं आती तो पहले वार में ही आपको निकाल देंगे मोबाइल. उसके बाद जो मेंटोर आपने देखा, टॉप ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जो कि कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग्स देती हैं. आप जस्ट सर्च करें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान तो आपको बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे. आप उनसे बात कीजिए, मिनिमल फीस के ऊपर वो आपको गाइड भी करेंगे. तो एंट्री लेवल के लिए मैं आपके चैनल के तवसत से बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक यूट्यूब लिंक भी है मेरे चैनल का. और ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए आई कैन अरेंज फ्री सेशंस, तो दे कैन अप्रोच मी. ग्रुप सेशंस भी हो सकते हैं. और मैं एंट्री लेवल कोच भी हूँ, एज अ ट्रेनर एंट्री लेवल कोच भी हूँ. मैं कोचिंग भी फराहम करता हूँ. तो एक कोच तो उनके सामने बैठा हुआ ठीक है. सो यस, आप सोचें किस सिम्ट में जाना है, क्या स्किल सेट्स हैं, फिर एक मेंटोर तलाश करें. बाकी अल्लाह बिल्कुल ताला सही है. संभाल ऐसे लेगा. स्टेप्स आप फॉलो करते हुए चलें, शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं. स्मार्ट वर्क मैं ज़रूर कहूँगी हमेशा कि स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. एक जायज़ तरीके से, किसी को पीछे धकेल के आगे मत जाएं. अपनी सिमत में चलते जाएं, हर्डल्स को आप साइड पे करते जाएं और अपनी मंजिल तक पहुँचें. और मंजिल क्या है वो आपने डिफाइन करना है. बहुत शुक्रिया साकिब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब. स्टे विद अस.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। सबीन, जहाँ जहाँ पेरेंट्स बैठते हैं वैसे आपने भी डिस्कशन देखी होगी, वो हो रही होती है स्कूल से मुताल्लिक, पढ़ाई से मुताल्लिक, हाँ हेल्थ से मुताल्लिक भी, लेकिन ज़्यादातर आई थिंक वो हो रही होती है पढ़ाई से मुताल्लिक। हाँ, कि कैसे पढ़ाएं, किस स्कूल में क्या करें, आज आपका बच्चा इसमें अच्छा है, मेरा बच्चा इसमें वीक है, क्या करें, एक दूसरे से हम राय ले रहे होते और हैं। फिर एक टेंशन ये भी होती है फलाने स्कूल की फ़ी इतनी ज़्यादा है, बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही, या कोई ऐसा स्कूल जिसकी फ़ी भी कम हो और बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी सके। ये भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं और ऑब्वियसली बच्चों के साथ भी बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं कि वो गैप रह जाता है पेरेंट्स का। इट्स बिकॉज रूटीन अच्छी खासी टफ होती है ना शोएब। स्कूल है, स्कूल के बाद आप देखें उनका ट्यूशन है, फिर उनका जो है कारी साहब आ जाते हैं या कुरान का जो उनका सेशन होता है, उसके बाद बच्चों का थोड़ा रेस्ट टाइम होता है और बच्चे सो जाते हैं। रेस्ट कोई नहीं होता, का तो टाइम ही नहीं मिलता, रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता ना बच्चों को आजकल, वो इतनी जैम पैक्ड रूटीन चल रही थी। एब्सोल्युटली। अच्छा, ऐसे में वो पेरेंट्स जो कि परेशान होते हैं कि अच्छा उनकी जो एक स्टडी की रूटीन है उसे कैसे लेकर चलें कि बच्चे सिर्फ रट्टू तोता ना बने, बल्कि उनकी जो सलाहियतें हैं सोचने की, उसमें निखार पैदा हो सके। आपको भी याद होगा सबीन, कुछ अर्सा पहले हमने देखा ट्रेंड आया जी होम स्कूलिंग का, स्पेशली कोविड के दिनों में ज़्यादा हमने देखा है इसको, बट अदरवाइज भी हाँ खत्म फिर वो स्कूल भेजना शुरू कर दिया और पेरेंट्स को बेसिकली तसल्ली नहीं होती थी कि घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, या रूटीन बच्चे की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रूटीन उस तरह से सेट नहीं हो पाती थी कि आपका बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो ग्रो किस तरीके से करेगा, बाकी उसके दोस्त नहीं बन रहे, तो वो थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से पेरेंट्स के कंसर्न्स थे। तो ये सवाल आज हम यहाँ पे उठा भी रहे हैं ताकि हम जितने पेरेंट्स हमें इस वक्त सुन रहे हैं वो थोड़ा सा ना इससे गाइडेंस भी ले सकें। हमें ज्वाइन किया है शानज़ दाऊद साहब ने, 15 साल का तजुर्बा है माशाल्लाह उनका, और पेरेंट्स को गाइड भी कर रही होती हैं कैसे बच्चों में सोचने की सलाहियतों को आपने निखारना, इस पर वो बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम शानज़, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे शानज़। शानज़, इसी से आगाज़ कर लेते हैं कि एक ट्रेंड आया होम स्कूलिंग का, स्कूल से बच्चों को निकाल लिया, बस हम घर में पढ़ाएंगे, खुद पढ़ाएंगे, लेकिन फिर वो ट्रेंड प्रॉब्ली फ्लॉप हुआ, पेरेंट्स परेशान हुए, बच्चों को फिर स्कूल भेजा। हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? सो मैं यहीं से आपकी बात से ही आगे बात इत्तफाक करूंगी और मैं वहीं से बात को चलाना चाहूँगी। काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट्स थे। देखें, जब भी कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एक सिस्टमेटिक वे में कुछ स्ट्रैटेजीज़ के साथ किया जाता है, उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्लानिंग ऐसी हो कि हम नेक्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बना सकें, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या इंडिविजुअल नीड्स हैं, उसकी लर्निंग पेस क्या है, क्या आया हम उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे बच्चा वो सब चीज़ें अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सके, वो एक्सपेरिमेंट कर सके, और जहाँ से हम बच्चे को उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ करा सकें। देखिए, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है। आप कितने बहन भाई हैं? आप लाइक 5 बहन भाई हैं। आप सबका डीएनए सेम है, पेरेंट्स सेम है, आपका बचपन में आपकी सारी एनवायरनमेंट कल्चर सेम था, लेकिन आपने फैसले मुख्तलिफ लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप सोचते मुख्तलिफ तरह से हैं। हम सब मेटाकॉग्निटिव लर्नर्स होते हैं, हमारे तजुर्बात जो हैं ज़िंदगी के वो हमें एक लर्नर बनाते हैं। सो होम स्कूलिंग की जहाँ पर बात थी और जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे जहाँ पर मेरी अपनी रिसर्च है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैं सिर्फ मेन 3 को टच करना चाहूँगी। नंबर 1 ये कि हम बच्चे को आइसोलेट लर्निंग सिखा रहे थे, हम बच्चे से सोशल वैल्यूज़ ले रहे थे। बेसिकली एजुकेशन का मकसद क्या है? हमने रट्टू तोते तो नहीं बनाने ना, हमने उनको अपने साथ और दूसरों के साथ जीना सिखाना है। लेकिन जब आपने बच्चे को आइसोलेट कर दिया, अपने हम उम्र से अलहदा कर दिया, तो आपने उससे उसका वो राइट छीन लिया जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, जहाँ पे वो लड़ेगा, जहाँ पे वो सीखेगा, कोई बर्दाश्त सीखेगा, पेशेंस सीखेगा। सबसे पहला तो ये फ्लॉप था कि हमने बच्चे को आइसोलेट कर दिया, उसकी सोशल स्किल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। दूसरी चीज़ थी पेरेंट्स की अपना रेगुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक माँ भी हूँ और एक उस्ताद भी हूँ, तो जब मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँगी तो मैं उस तरह से नहीं उसको पढ़ा सकती, मेरी माँ कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाएगी, मैं रेगुलेटेड होकर नहीं उसको ले सकूँगी। लेकिन अगर मैं उस्ताद हूँ तो मेरा पेशेंस कभी भी, मेरा सब्र का पैमाना कभी भी लबरेज नहीं, कभी भी छूटेगा नहीं जब मैं किसी और बच्चे को अपने हाथों में लूँगी, बिकॉज वहाँ पर मैं रेगुलेटेड होंगी, मुझे याद रहेगा यार मैं एजुकेटर हूँ, आई एम एन एजुकेटर, आई हैव टू बी रेगुलेटेड। सो सोशल इमोशनल लर्निंग इज़ द सेकंड पॉइंट जहाँ पर ये चीज़ थी, जहाँ पर पेरेंट्स खुद रेगुलेटेड नहीं थे, दे वर एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी रेगुलेटेड। तीसरी चीज़ ये थी कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर हम बच्चों को टैग नहीं कर सकते, लेबल नहीं कर सकते कि इसमें ये रेड फ्लैग है या ये बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इसको ये नहीं आता। पेरेंट्स बहुत ईजिली कर देते हैं कि तुमसे इतना सा भी नहीं हो रहा। आई मीन बच्चे के जो स्ट्रगल्स हैं वहाँ पर हमें उसको सपोर्ट करना है, हमने उसको जज नहीं करना। सो होम स्कूलिंग में कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी जज कर रहे थे, हमारा गिल्ट ट्रिप भी था, हम बच्चों को भी जज कर रहे थे। जब ये सारी चीज़ों को आप एक पैराडाइम लेंस में रखें, सो आई थिंक सोशल लर्निंग स्किल्स
اور اپنا ایموشنل ریگولیشن اینڈ دین سیف انوائرمنٹ. یہ سب چیزیں اگر جگہ ہوتی ایک جگہ پر منجمد ہوتی تو شاید ہوم اسکولنگ بہت اچھا آئیڈیا تھا. بٹ از اٹ پاسبل؟ اب یہ ساری چیزیں ایک دم سے ٹھیک ہونے والی اویئرنیس کی بھی ایک بات ہے کہ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، میں بھی ہمارے کنٹرول میں ہوں، بٹ کیا آپ کو یہ پاسبل لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ جی جی بالکل. دیکھیے اگر آپ ہوم اسکولنگ کا ہی آئیڈیا تھوڑا سا چائلڈ سینٹرڈ کر کے کمیونٹی بیسڈ کر دینا، جہاں پہ اور آپ جیسی خواتین، میرے جیسی خواتین جو ہم سیم سوچ کے لوگ ہیں، ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر اپنے بچوں کے لیے سوچیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ اس نے رٹا لگانا ہے، اس کو سلیبس یاد کرانا ہے، اس کو پاس کرانا ہے. ہم بچے کی واقعی ذہن پر کام کریں کہ اس بچے میں کیا صلاحیت ہے. ہر بچہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہو سکتا، ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں ہو سکتا. کوئی بچے صرف پینٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ پینٹر بھی بن سکتے ہیں. کوئی بچے صرف کھیلنا چاہتے ہیں. سو ہم بچوں سے بچپنا نہ چھینیں. ہم یہ دیکھیں کہ کس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کو وہ سپورٹ کریں. رادر دین کہ میں نے ایک کیوریکولم ڈیزائن کر دیا اور میں سب کے اپلیکیبل کر رہی ہوں. وہ روبوٹ نہیں ہے، وہ بچے ہیں، وہ یونیک ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انفرادی طور پر کچھ نہ کچھ ایبلٹیز کے ساتھ نکھارا ہے. ہم اچھے مینٹور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ یار اس کے پلس کیا ہیں، اس کے اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کے ویکنیسز کیا ہیں. وہ پیٹرنز ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ویکنیسز کو نکال دیں اور اس کے پلسز کو ہم اسٹرینتھن کریں اور ایسا سسٹم پرووائڈ کریں جہاں پہ بچہ گرو کر سکے. اور ہم صرف یہ بات کہیں نا، ہم اس پہ محنت کریں، ایفرٹس کریں، بچے کے ساتھ ٹائم گزاریں. صحیح بات ہے. دیکھیں جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے وہ بچے بہت اچھے ٹرین ہوتے تھے، جو اپنے نانوں دادوں کے ساتھ اسٹوری سنتے تھے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، ان کو ویلیوز کا پتہ تھا. اب ہم کتاب میں اگر لکھ دیں آپ نے ویلیو کرنا ہے، وہ بچہ کبھی نہیں سیکھ پائے گا. جبکہ اگر ایک گھر میں بزرگ موجود ہیں اور وہ اس کو ویلیو ماڈل کریں، پریکٹس ہی نہیں ہو پریکٹس کرائیں نا. دیکھیے مولا علی علیہ السلام کا بھی، مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا قول ہے نا کہ آنکھ کا کردار، لائک بچہ جو ہے وہ عملی طور پر سیکھتا ہے. آپ نے اس کے سامنے کیا پریزنٹ کیا ہے وہ اس سے سیکھے گا. ہاں اگر میرے اندر وہ چیز نہیں ہے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ ڈسپلنڈ ہو. اگر میں روٹین فالو نہیں کر سکتی تو میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی میرا بچہ روٹین فالو کرے. یہاں پہ کیا ہم واقعی بچوں کا بچپنا چھین رہے ہیں ابھی؟ اب دیکھیں آج کے دور کے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں، دور بہت مختلف تھا. جی جی یہ ریس نہیں تھی، اتنی تیزی سے دنیا آگے نہیں بڑھ رہی تھی، یا شاید بڑھ رہی تھی، اتنی اویئرنیس نہیں تھی اس لحاظ سے. یہ پیس نہیں تھی نا. دیکھیں اب یہ پیس ڈفرینٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، کمپٹیشن بڑھ چکا ہے. اب اگر بچوں کو ہم ایک روٹین میں نہیں لے کے آتے تو ظاہری سی بات ہے ہمارے بچے ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، پھر اس لحاظ سے نا جسٹیفائڈ نہیں ہے. ایسے دور میں کیا کریں پھر؟ کس طریقے سے بچے کا بچپنا اسی طریقے سے ہم اس کو مینٹین رکھیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو ایمپتھی ڈیولپ کرنی پڑے گی. احساس، آپ کو وہ احساس بچے کے لیے بھی ڈیولپ کرنا ہوگا اور اپنے لیے بھی ڈیولپ کرنا ہوگا. آپ اپنے لیے اتنے اسٹرکٹ نہ ہو جائیں کہ میرا بچہ بس پرفیکشنسٹ ہو جائے، لیڈر بن جائے. نہیں، آپ ایکسپیکٹیشنس تھوڑی ایسی رکھیں اپنے بچے سے جو پریکٹیکل ہو. آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کریں کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، تم اتنا کام کر لو گے، باقی میں تمہاری ہیلپ کروں گی. ہم مل کے کام کرتے ہیں. سو جب آپ کے اندر احساس موجود ہوگا اور آپ دونوں مل کر پریکٹیکل گراؤنڈ پہ ایگریمنٹس کریں گے تو پھر نہ آپ ہرٹ ہوں گے، نہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ ہوں گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ یار دس از واٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام مائی چائلڈ اینڈ دا چائلڈ وڈ نو کہ دس آئی ہیو ٹو ڈو فار مائی موم اور فار مائی ایجوکیٹر. سو بیسیکلی آپ دونوں کے درمیان ایک نیگوسیشن بہت ضروری ہے اور ایمپتھی بہت ضروری ہے جس سے آپ آگے بڑھ سکیں. سو جہاں آپ نے بات کی کہ بہت زیادہ پیس فاسٹ ہو چکی ہے، سو یس ابھی میری ریسنٹ ٹریننگ ہوئی UK سے، ایک سر آئے ہوئے تھے، آئی ول ناٹ ٹیک ہز نیم. سو انہوں نے کہا کہ سلو ڈاؤن، آپ انوائرمنٹ کو سلو ڈاؤن کرو. آپ بچے کو موبائل بھی دے رہے ہیں، بچہ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، بچے کے پاس ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، لیکن آپ بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کریں آپ خود فون پر ہیں اور بچہ فون یوز نہ کرے، آپ خود وہ سب کریں اور آپ بچے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ نہ کریں. سو یو ہیو ٹو سلو ڈاؤن دا انوائرمنٹ. وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ٹائم سیٹ کر دیں کہ آدھا گھنٹہ آپ یہ یوز کر سکتے ہو. آپ نے جب اپنی پڑھائی کر لی، اپنے باقی کام کر لیے، اس کے بعد آپ اس کی طرف آ سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ سلو ڈاؤن کرنے کے لیے بچے کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم اسپینڈ کریں. جب تک آپ کا کنیکشن نہیں ہے بچے کے ساتھ، وہ کیوں آپ کو بتائے گا اس نے آج اسکول میں کیا کیا، اس کو کیا چیز خوشی دیتی ہے. آپ یقین کریں پیرنٹس سے جب میں ملتی ہوں تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا بچہ کیا چاہتا ہے. اس کو گفٹس لا دیتے ہیں، اس کو ٹوائز لا دیتے ہیں، اس کو مہنگے سے مہنگی ڈیوائسز لا دیتے ہیں، لیکن ان سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں چاہیے کیا. ہاں وہ چاہیے کیا. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس نے کوئی ڈرائنگ کی، آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں کیا ڈرا کیا بچے نے، اس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. ایک بچہ تھا میرے پاس اور وہ بیٹھے بیٹھے کلاس میں رونے لگ پڑا، 7 years old. اینڈ آئی واز سو کنسرنڈ. میں نے اپنا لیسن روکا، اس کو بلایا، گود میں بٹھایا. میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو، آپ رو کیوں رہے ہو؟
کہتے ہیں ایک تھاٹ مجھے بہت تنگ کرتی ہے. وہ بہت ایڈوانس بچہ تھا ماشاء اللہ, اپنے برین لیول سے بہت ایڈوانس, اپنے ایج لیول سے. میں نے کہا کیا تھاٹ تنگ کرتی ہے؟ اس کے پیرنٹس دونوں ورکنگ تھے اور دونوں کافی بڑی پوزیشن پہ تھے. وہ پاکستان میں نہیں تھے, باہر کے ملک میں تھے دونوں. وہ یہاں نانا نانی کے پاس رہتا تھا. اس نے کہا کہ جب میں جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا ہوں, میرے پیرنٹس بھی بڑے ہو رہے ہیں, اور میں سوچتا ہوں کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میرے پیرنٹس تو دنیا سے چلے جائیں گے, میں ان کے ساتھ ٹائم کیسے اسپینڈ کروں گا. سو یہ سوچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اس وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ صرف ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرے گا, وہ کچھ کرے گا امپریس کرنے کے لیے, اور آپ کے لیے ایک نارمل سی بات ہوگی, اوکے تم نے کر لیا, اوکے فائن. آپ خوشیاں سیلیبریٹ کرو, آپ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, یہ بڑا ضروری ہے. آپ اس کو انوالو کرو. آپ جو ڈیسیجنس لو, گھر میں کیا پکانا ہے آپ مل کے پکاتے ہیں. آپ فائنینس لٹریسی بچے کو سکھائیں, آپ بچے کو پیکٹس دے دیں, یہ سیونگس کے پیکٹ ہیں, تم نے اس میں سے خرچ نہیں کرنا, یہ صدقے کا ہے, یہ تمہاری اپنی ایکسپینس کا ہے. اس میں بچے کو آپ بجٹ مینجمنٹ سکھائیں, آپ بچے کو سارے اسکلز 1 by 1 لائف اسکل سکھائیں. آپ کیوریکولم چھوڑ دیں, آپ یہ دیکھیں وہ ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے. کیا اس کو پیسے مینیج کرنے آتے ہیں, کیا اس کو عزت کرنی آتی ہے, کیا اس کو سوچنا آتا ہے, کیا اس کو پتہ ہے وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے. میں تو کہتی ہوں اگر ایک مالی بھی ہے نا, وہ پودا لگا رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے وہ اتنا مگن ہو, اتنے شوق سے لگا رہا ہو, اپنے کام میں وہ اتنا کھویا ہوا ہو کہ اس کی ساری کل کائنات وہ پودا ہو. تو بچے آپ کے لیے ایک پھول کی طرح ہے. صحیح بات ہے. تو آپ نا ایستھیٹک کا جو ڈیفینیشن میں نے ابھی سیکھی ریسنٹلی, وہ اس طرح سے کہ جیسے ماں گود میں چھوٹے بچے کو اٹھاتی ہے نا, اتنے پیار سے, اتنے ایستھیٹکلی آپ بچے کو لے کر چلیں, نو میٹر اس کی کیا ایج ہے. آپ بھی اپنی ماں کے لیے ابھی تک اتنے ہی بیبی ہوں گے, آپ بھی اپنی مدر کے لیے اتنی چھوٹی بیبی ہوں گی. صحیح بات ہے. شان سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے اس میں کی کہ ہم بچوں کو سم ٹائمز دے تو بہت کچھ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے, اور پھر کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, پورا نا اسے بمبارڈمنٹ کے ساتھ بتاتے ہیں. حالانکہ بچہ کہتے ہیں مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا, یا آپ نے دیا اپنی مرضی سے دیا ہے, اپنے شوق سے دیا ہے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. میں نے نہیں کہا تھا, میری خواہش تھی. ہم نے کہ گھومنے بھی جانا ہے, ہم وہ جگہ سلیکٹ کرتے ہیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھو تو گھمایا پھرایا ہے, حالانکہ ہم خود گھوم پھر رہے ہیں. اچھا ایسے میں ہم اکثر یہ چیز بھی دیکھتے ہیں گھروں میں, اسپیشلی جو پڑھائی سے متعلق ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, سوال کیا ہوتا ہے, کیا تم نے کام مکمل کر لیا, کیا ہوم ورک ہو گیا. بس سوال ہی ہے. بچہ گھر میں جب آیا اسکول کا ایک ہی سوال ہے, ہوم ورک کر لیا ہے, کام مکمل کر لیا, اب جو مرضی کر لو. کام مکمل کرنے پہ فوکس ہے, کام کیسے کیا ہے اس پہ کوئی فوکس ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے بچوں سے کام نہیں کروانا, وہ تو میں کام جو کروانا ہے میں کسی کو ہائر کر کے بھی کروا سکتی ہوں اگر کام ہی کروانا ہے. اور جو چائلڈ سینٹرڈ لرننگ ہوتی ہے اس کا فوکس بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو انسٹرکشنز فالو نہیں کروانی, بچے کو سوچنے کی صلاحیت دینی ہے, اس کو ہم نے وہ ٹولز دینے ہیں جس سے وہ سوچ سکے, وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکے, وہ لاجیکل ریزننگ کر سکے, اس کی اپنی ججمنٹ ہو, اس کی اپنی ڈیسیجن پاور ہو. اچھا فار ایگزامپل ایک کلاس روم ہے جو کہ تھنکنگ کلاس روم نہیں ہے, اس میں ٹیچر آتا ہے اور بتا دیتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے. اب جب بچہ میٹا کوگنیٹو لرنر نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کوئی کام کیوں کر رہا ہوں, تو کیا وہ انٹرسٹ لے گا. جیسے شعیب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ آپ نے اس کے بارے میں 4 لائنز لکھنی ہے, یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے بنا ہے, اس کی ریسرچ نہ میں آپ کو نہ کرنے دوں, میں آپ سے رائٹ چھین لوں, تو وہ کیا انٹرسٹ رہے گا. بچوں کی کیوریوسٹی رکھنی چاہیے, آپ بچوں کے ساتھ اس طرح سے انوالوڈ ہوں کہ وہ جو کام کریں اس کے اندر کیوریوسٹی ہو. سو اگر آپ نے کیوریوسٹی نکال دی نا, ہمیں اپنی ایج میں بھی کیوریوسٹی رکھنی چاہیے, ہر چیز میں ہمیں سلو ڈاؤن ہو کر کیوریوسٹی سے چلنا چاہیے. سو جو چائلڈ بیسڈ لرننگ پروگرام ہے اس کے اندر کیوریوسٹی مین ایلیمنٹ ہے جس کو ڈیولپ کرنا ہے. سبجیکٹ ہے یہ تھنکنگ اسکل ہے بیسیکلی. آپ کو میں نے جیسے تجسس, آپ کی میں پرسنالٹی ایسے بنا دوں کہ آپ کو کھوج لگانے کا شوق ہو, آپ ایسے لرنر بن جائیں کہ آپ کو پتہ ہو, آپ اپنی سیلف ایویلیویشن کریں, آپ اپنا خود سے اپنا احتساب کریں کہ شعیب یہ کیوں کر رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, کیا وہ کچھ سیکھ رہا ہے واقعی میں. اس کو اور آسان کرتے ہیں. فار ایگزامپل شانزیہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا, اور ہم بڑا اسٹرگل کر رہے ہیں اس سبجیکٹ میں, وہ ہے اردو. بالکل آپ صحیح پہنچے. میری بیٹی مجھ سے روز ایک ہی سوال, بابا میں کیوں پڑھ رہی ہوں اردو. فار ایگزامپل آج اس کا ٹیسٹ تھا, اس کو ایک ان سین پیراگراف آنا تھا اور اس میں کمپریہنشن ایوری تھنگ. سو وہ پڑھانا بڑا مشکل ہو گیا اس کو. میں اس لیے سوال رکھ رہا ہوں بیکاز یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, بہت سے پیرنٹس کا ظاہر ہوگا. تو ایکسپلین کریں وہ بچے جو کہ اردو کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے, وہ نہیں پڑھ رہے یا نہیں پڑھنا چاہتے, اور اردو کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم اس سبجیکٹ پڑھ بھی کیوں رہے ہیں, تو کیوریوسٹی ڈیولپ کیسے کریں, ان کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کریں, کیسے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں. تو اسٹریٹجیز کی طرف ہم بعد میں آئیں گے, پہلے ہم ریزن جاننے کی کوشش کریں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے ہم بچے کو اردو کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں. کیا واقعی آپ یہ پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری ثقافت جڑی ہوئی ہے, کیا واقعی اس کو یہ ویلیوز دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ وہ ایک پاکستانی ہے,
اس کی قومی زبان اردو ہے. اور دیکھیں قومیں تباہ کب ہوتی ہیں؟ جب وہ اپنی ثقافت بھول جاتی ہیں. نہیں میرا مجھ سے پوچھیں گے تو میں بڑا سادہ جواب دوں گا, اس لیے پڑھانا ہے کہ اس کا پیپر ہونا ہے, اس کے نمبر آنا ہے. ہاں تو اگر آپ نے پیپر کرنا ہے تو میں آپ کو جواب اگر آپ کو صرف پیپر سے ریلیٹڈ ہے تو میں آپ کو اتنی انفارمیشن دوں گی. لیکن اگر دیکھیں پیرنٹ کا فوکس ہوگا نا کہ اس نے کوئی زبان سکھانی ہے, بچے کو اسپین بھیجنا ہے تو میں نے اسپینش سکھانی ہے. لیکن بچے اردو بول تو رہے ہوتے ہیں, اتنی تو بول لیتے ہیں. بولنے کے علاوہ لکھنے کا بھی. اب میں اسٹریٹجیز کی طرف آتی ہوں. کیوریوسٹی کیسے؟ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمیں ایک تو استاد سے بہت پیار تھا, جو پہلی بات تھی. ہمارا کنیکشن تھا, ہم رسپیکٹ بہت زیادہ کرتے تھے. پتہ چل جائے ٹیچر آنے والے پیرنٹس سے ملنے لگے, ہم ویسے پریشان ہو جاتے تھے. تو سب سے پہلے رسپیکٹ, پیرنٹس کی رسپیکٹ, اور بچے کے دل میں یہ خوف نکال دیں کہ اس کو جج کیا جائے گا, وہ فیل ہو جائے گا, وہ غلط جواب دے دے گا, اگر اس سے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. یہ سارے فیئرز ایک اچھا ایجوکیٹر نکال دیتا ہے. آپ پیرنٹس اور ٹیچر مل کر ایسی میٹنگ ایڈوائز کریں جہاں پر آپ بچے کو سیف انوائرمنٹ دیں, کوئی پریشر نہ ہو. سب سے پہلے تو آپ یہ پریشر نکال دینا, کیا ہو گیا, اچھا چلو اگر آپ کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں آئے سو واٹ, ول ٹرائی اگین, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے, ول ڈو اٹ, ول ڈو بیٹر نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے بچے کو کیوریکولم میں کہاں کہاں پر لینگویج میں گرامیٹیکلی اس کو سپورٹ چاہیے. اگر تو بچے کا ٹیچر کے ساتھ کنیکشن ہے اور بچہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور بچے کو کوئی خوف نہیں, کوئی پریشر نہیں ہے, تو بچہ ایکسیل کرنے ہی لگ پڑے گا, آٹومیٹکلی وہ گرو کرنے لگ پڑے گا. پھر آپ اس کو جو بات کہیں گے اس کو خوف نہیں ہوگا کہ ماما ڈانٹ دیں گی, پاپا ڈانٹ دیں گے, پاپا ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے, مجھے اتنا سا ورڈ نہیں آتا, ٹیچر ناراض ہو جائیں گے, اوہو یہ فیل ہو گیا. جب آپ نے فیئر نکال دیا, اب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. اور میں نے اپنی بچی کو خود خلاصہ کرایا, اور میں نے اس طرح سے کرایا کہ ہنس ہنس کے اس کے ساتھ میں وہ کیریکٹر میں گئی, پورا پرفارم کر کے اس کے ساتھ. میں نے کہا آپ یہ بچہ بنو, اور جہاں مجھے لگتا تھا اس کو نہیں آ رہا تو میں کہتی تھی وہ میں بھی ایسے بھول جاتی تھی, دیٹس فائن, مجھے بھی بھول جاتا تھا, تو ہم اب آپ میرا کیریکٹر بن جاؤ, ہم نے اس کو اور فنی کرنا ہے. تو آپ اس کے ساتھ جب رول پلے کریں گے, کیریکٹر پلے کریں گے, آپ لکھنے سے پہلے کچھ اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. تو بیسیکلی آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ کروانا ہے بچے کا, اس رف سبجیکٹ کو آپ نے entertaining بنانا ہے. Again it's a task. I mean obviously not that difficult. Not that difficult. انٹرسٹ ڈیولپ کرنا. پیرنٹس کو ٹائم دینا ہے سب سے بڑی بات نا. میں ٹاسک اس پرسپیکٹیو پیرنٹس کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے, وہ اتنی ایفرٹ, تو ٹائم نکالنا ہے, ایفرٹ پٹ کرنی ہے تاکہ بچے کا تھرو آؤٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ رہے. ایسے شانتی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, تھینک یو. اور وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اچھا پیرنٹس کو وقت نہیں ہے, وہ وقت ہے ریلز والا, بچوں کا ٹائم, بچوں کو ٹائم وہ بڑا ضروری ہے. آپ سے اجازت لیں گے, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں اینڈ انویسٹ یور ٹائم وائزلی. اللہ حافظ.